अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में बात की जाए और उमूमन ऐसे ही मौज़ूआत या मामलात ज़ेर बहस आते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से होता है। इसमें बहुत सारे समाजी मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें बात करने का मौका मिला, जिसके ऊपर अमूमन टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बात कम की जाती है और बहुत सारे ऐसे पैगामात भी देखने वाले हमें भेजते हैं और मसाइल की निशानदही करते हैं जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह आगे चलकर इन मामलात पे बात की जाए, ख़ास तौर पे जिस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और जिस तरह मुआशरे की अक्कासी हो रही है, सोचने पे मजबूर हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें शायद इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। जिस तरह के वाक़यात हमारे यहाँ रूनुमा होते हैं उनको आलमी ज़राए अबलाग़ पर किस तरह देखा जाता है और किस तरह उजागर किया जाता है और इससे फिर एक पूरे मुल्क की जो एक इमेज बनती है, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो बहुत पेचीदा मामला फिर हो जाता है। तो बहरहाल अब इस तासुर को कैसे ज़ाइल किया जाए, ये एक बड़ा मामला और मसला है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम रखूँ, उसके ऊपर इसमें बात की जाए और साथ साथ जो दीगर मामलात हैं जिसमें आपके सेहत के हवाले से मामलात हैं और दीगर मामलात, उसके ऊपर भी हम कोशिश करते हैं कि बात करें और सिलसिला आज भी दूसरे हिस्से में जारी रहेगा। मुझे मेहमान तशरीफ़ फरमा है, पहले उनको खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद मुल्क की इस वक्त जो जारी सूरत हाल के हालात हासरा के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात भी कोशिश करेंगे ज़ेर बहस ना आए। मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं सैयद मोहसिन अली शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। शाह साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है एडवोकेट मलिक इमरान डुल्लू साहब, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। शाह साहब, सबसे पहले जो लोगों की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस वक्त है, अब लफ्ज़ दिलचस्पी उसका इस्तेमाल करना मुनासिब है या नहीं, ये बड़ा मुश्किल मेरे लिए काम है, ताहम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये हुकूमत कैसे तश्कील पाएगी और अगर ये अमल मुकम्मल हो भी जाए तो ये जो लोगों के मसाइल हैं, पेट्रोल के ऊपर इजाफ़ा, इसके ऊपर इजाफ़ा, ये सारे मामलात आगे माह मुबारक कैसे महंगाई को काबू करेंगे। और बड़ी अजीब बात है कि दर्जनों अथॉरिटीज़ मौजूद हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे हम नाकाम नज़र आते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू कीजिए, ज़रा लबकुशाई करें, क्या आप सोचते हैं? कि मुझे तो ये नज़र आता है कि हमारे सियासतदान जो जीत कर आए हैं या जो हार गए हैं, वो सब मिला के तकरीबन वो अपने ज़ाती मफादात के लिए ये बिल्कुल सब ऐसा ही, कुछ सियासत कर रहे हैं। बेशक ऐसा ही। मुल्की मफादात किसी एक की भी गुफ्तगू में मुझे नहीं नज़र आया कि इसमें मुल्की मफादात हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये आज की बात नहीं है, हमारे यहाँ रोज़ अव्वल से यही रहा है। ऐसा ही, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ना कभी जमहूरियत रही है और खुदा करे जमहूरियत आ जाए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ना कभी जमहूरियत आएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहाँ रोज़ अव्वल से जमहूरियत थी ही नहीं। थी ही नहीं कभी। हमारे यहाँ कोई मुंतखब गवर्नमेंट सही तौर पे मुंतखब होकर नहीं आई, बिल्कुल। बल्कि शुरू की तो जो हुकूमतें होती थी वो मुंतखब होती ही नहीं थी इस जगह बहुत से। खूब। और अगर किसी को बुरा ना लगे तो मैं अर्ज़ करूँगा कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी मुंतखब नहीं थे, लियाकत अली ख़ान साहब भी मुंतखब नहीं थे, ना ही भुट्टो साहब मुंतखब थे। वाह। भुट्टो साहब जिस मुल्क में मुंतखब हुए थे उसके दो हिस्से थे, जी मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। जी उस पाकिस्तान में भुट्टो साहब हारे हुए सियासतदान थे। जी। अब उसमें क्या हुआ, भुट्टो साहब का उसमें अलहदगी में क्या किरदार था, मुझे इससे ना मैं इतना ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि भुट्टो साहब हारे हुए सियासतदान थे जी। और मुजीबुर रहमान जीता हुआ जीता सियासतदान हुआ था। सियासतदान। उसको हुकूमत नहीं दी गई और हारे हुए सियासतदान जो है वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। और उसके बाद भी जो इंतखाबात होते रहे वो मैनेज्ड रहे हैं। मतलब कोई भी इंतखाब, जिसे भी आप किसी का भी किसी भी साल का इंतखाब जो था वो हर उसमें धांधली के इल्ज़ामात तो लगते रहे हैं। और फिर हमने तो अपनी आंखों से देखे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अपनी आंखों से देखे हैं। ये इलेक्शन, ये सबसे ज़्यादा
متنازع الیکشن ہے اور جس پہ پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایسی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا ملک کسی اچھی راہ پہ جا رہا ہے، اور یہ حکومت جو بننے جا رہی ہے، ایکچولی یہی حکومت نے 18 مہینے پہلے بھی حکومت کی ہے، یعنی اسی گروپ نے تو نہ وہ پہلے ڈیلیور کر سکی ہے. پھر ان سیاستدانوں نے معاشی مسائل میں اتنا گرفتار کر دیا ہے اس ملک کو کہ یہ خود اس کو سنبھال نہیں پاتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وقت ہی نہیں ملتا، ان کو زیادہ یہ وقت دیتے ہیں کہ ہمارا مفاد کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر آپس کی لڑائیوں میں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں وہ سلسلہ آگے شروع ہوگا یقیناً. پھر اب ٹی وی چینلز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر ٹی وی چینل پہنچ جاتا ہے کچھ، تو آدھا وقت تو ان کا اس میں لگ جاتا ہے. تو ٹائم ٹیکنگ کام ہے یہ، دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے ان کاموں کے لیے کہ معاشی طور پہ ملک کو کیسے مضبوط کیا جائے، جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکالا جائے، اس میں وقت لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں، ہم آفس میں اگر 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. بالکل. انہیں بیچاروں کو 8 گھنٹے بھی نہیں ملتے. ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ جو وقت ملتا ہے پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دیہڑی کیسی لگے گی، آج کیا کمایا. یہ بھی چلتا ہے اکثر کا، سب کا میں نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر کا یہ ہے کہ آج کیا کمایا، ہم دیہڑی کیسے لگی، اتنا لگا کے آئے ہیں، ہم نے 60 کروڑ میں نے خرچ کر دیے، نکالوں کیسے. حکومت کا کوئی پتہ نہیں کتنے دن چلے گی. سب کہہ رہے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلے گی. اب انہوں نے جلدی وہ جتنا کچھ خرچ کیا ہے وہ ریکور بھی تو کرنا ہے. یقیناً ایسا ہی. آپ نے بالکل صحیح اس کی منظر کشی کی ہے. یقیناً بات بڑی تلخ ہے، اور ایک تو حق گوئی سے کام لینا یہ سب سے مشکل کام، دوسرا اس کو سننا، سچ کو، یہ انتہائی مشکل کام ہے ہمارے جیسے معاشروں کے اندر. ملک صاحب سر یہ بھی دیکھیں نا، جی اس کے علاوہ جو ہمارے وزیر اعظم ہوئے، آپ محمد علی بوگرا کو دیکھ لیں، کیا منتخب تھا. چودھری محمد علی کو دیکھ لیں، کیا وہ منتخب تھا. آئی کو دیکھ لیں، 6 مہینے کا وزیر اعظم، کیا وہ منتخب تھا. کوئی منتخب نہیں تھے. ایسے ہی لائے گئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ اب ہم تاریخ کے اندر جب جھانکیں گے، ہماری مختصر سی تاریخ ہے، کوئی لمبی چوڑی تاریخ بھی نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا مختلف ادوار میں کیا کچھ ہوتا رہا، کس طرح لوگوں کو منتخب کروایا گیا، کس طرح پاپولر کیا گیا. جیسے بات کر رہے تھے شاہ صاحب کہ پاپولر کروانا، اور اس کے بعد پھر کیا نیریٹو بلڈ کیا گیا، اور اس کے بعد کیا منظر آج پیش کیا جاتا ہے. میرے خیال میں یہ جو جنریشن ہے اس کو تو نہیں پتہ. جیسے ابھی شاہ صاحب نے بڑے کھل کر اس کی نشاندہی کر دی کہ ایک لیڈر جس کو سب سے بڑا بتایا جاتا ہے، وہ ایک ہارا ہوا لیڈر تھا، ایک ہاری ہوئی جماعت تھی جس کے اوپر آج ووٹ لیے جا رہے ہیں. میں آگے چلوں گا. ذرا ملک صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اب یہ نوجوان نسل جو ہے وہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی اس کو لیڈر ملے، کوئی راہبر ملے، کوئی ایسا بندہ ملے. انہوں نے ایک شخص سے اپنی امیدیں وابستہ کی، ایک بیانیہ بنایا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے خیال میں وہ آپ کے سامنے ہے. کیا کیا جائے، کہاں سے لے کر آئیں وہ لوگ، وہ سوچ رکھنے والا شخص، یا کو واقعتاً جس کو لیڈر کہا جائے. یہ تو سارے ماہر سیاستدان ہیں، جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، کیسے نمبر پورے کرنے ہیں، کس کو کیا پوزیشن دینی ہے. وہ لیڈر کیسے ملے گا، اس کا فارمولا کیا ہے، ذرا یہ تو فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا K21 کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قانون گروپ کو، سید مسلم شاہ صاحب کو مجھے ٹائم دیا یہاں پہ. تو صورتحال یہ ہے یاسر بھائی کہ جو اجتماعی دانش ہوتی ہے نا، وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتی. یہ خاص و عام کی بیکار گفتگو کب تک، قبول کیجئے جو فیصلہ عوام کریں. کیا کہنے، بہت خوب. تو بدقسمتی سے اس ریاست کے اندر شروع سے لے کے اب تک مسئلہ یہی رہا، بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. تو عوام کی جو بات ہے نا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر سپوز کریں کہ کوئی طاقت یہ سمجھتے ہے کہ نہیں ہم رائٹ سائڈ پہ ہیں اور باقی سارا ملک رانگ سائڈ پہ ہے، تو میرا خیال ہے اس طرح کے جو شدت پسندانہ رویے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. عوام جو فیصلہ کرے، عوام جو ڈیسائیڈ کرے. مثال کے طور پر اب دیکھیں حالیہ الیکشن میں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے کہ جس طرح کا، میں اس بات سے قطع نظر کہ ہمارا کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے، ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، لیکن عوام کی اکثریت نے عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو لائک کیا، جو سیدھی سی بات ہے. اور زیادہ آبادی آپ کو پتہ ہے پنجاب میں ہے، میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، ضلع لیا ہے میرا. تو اب میرے ضلع میں پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا،
اور مزے کی بات سر 7 سیٹیں ہیں وہاں پہ، 6 سیٹوں پہ ایسے لوگ سلیکٹ ہوئے جو پہلی مرتبہ اسمبلی میں گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے صرف بس دیکھا جی کہ یہ عمران خان کا امیدوار ہے، حالانکہ نہ ان کے پاس کوئی بلے کا نشان تھا، نہ ان کو کوئی کھل کے کمپین کرنے دی گئی، نہ ان کے کوئی جلسے جلوس ہوئے، بلکہ الٹا ایک طرح کا بڑا ایک متشدد سا ماحول تھا. لیکن اس کے باوجود بھی عوام نے مطلب ان کو وہ ووٹ کیا. اچھا اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں تو قومی سطح پہ سب سے زیادہ سیٹیں تو عمران خان کے حمایت یافتہ لوگوں کی تھیں، لیکن ان کے مینڈیٹ کو میں سمجھتا ہوں تسلیم نہیں کیا گیا، اور یہ غلط بات ہے. اب اگر اس طرح کے رویے چلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک آگے بڑھے گا. پھر سے یہ ہے کہ نوجوان جو ہے نا سر، ہماری ایک وسیع آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. وہ پھر جب ایک امیدیں باندھ کے کھڑا ہوتا ہے جی کہ ووٹ آئے گا تو ہم اپنے سارا اس پہ نکالیں گے اپنا سارا غبار، اور جب ووٹ آتا ہے تو ان کا غبار نہیں نکلنے دیا جاتا، جب جذبات کو دبا دیا جاتا ہے ان نیچرلی، تو پھر وہ کسی اور انداز میں سامنے آتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ملک صاحب آپ نے کی، یہ بات بھی درست ہے کہ یہ سیاسی اختلافات یا جس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے جیسے بھی ہوں، جس نوعیت کے بھی ہوں، تاہم عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام ضروری ہے. اور جیسے ابھی شاہ صاحب نے کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ عوامی رائے کا احترام کریں، وگرنہ جو صورتحال شروع سے اب تک چلی آ رہی ہے وہ چلتی رہے گی، اور اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ ابھی جیسے اب ایک ہنگ پارلیمنٹ بنی ہوئی ہے، اب معاملات کسی کو نہیں پتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ایسے ہی. اب جب ذمہ داری کوئی نہیں لے گا تو پھر کس سے منصفی چاہیں، کس کی طرف دیکھیں اور کیسے ان مسائل کا حل تلاش کریں. میرا آپ کا ایک عام پاکستانی کا، ایک عام آدمی کا مسئلہ شروع دن سے یہی ہے کہ جو بڑھتی مہنگائی ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے. اس کو نہیں دلچسپی کہ کون کس جگہ پر فائز ہے، کتنی اس کی ڈیوٹی ہے، کتنے دن اس نے رہنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کس کو لانا ہے، نہیں دلچسپی. اگر عوامی مسائل حل نہ ہو تو کیسے بات بنے؟ اب یہ کلچر کیسے آئے؟ اب یہ تو ذرا سمجھائیے کہ اس کلچر کو لائیں کیسے، انٹروڈیوس کیسے کرائیں کہ پورے کا پورا ایسا سیاسی ماحول ایک بن جائے کہ جہاں پر واقعتاً یہ ہو کہ عوامی رائے کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے. ورنہ تو ایسے سلسلہ چلتا رہا تو صورتحال تو ہاتھ سے نکل چکی ہے. ہاں یاسر بھائی، اس میں یہ ہے کہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز جس طرح پاکستان ہو گیا، یہاں پہ کوئی ریولوشن آنے سے تو رہا، ایک ایولیوشن آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایولیوشنری پروسیس میں اگر آپ دیکھیں، سپوز کریں ہمیں 70-75 سال بیت گئے آزادی حاصل کیے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ الٹیمیٹ جو گول ہے، جتنے بھی سیاسی بھونچال آتے ہیں، جو بھی پولیٹیکل جدوجہد ہو رہی ہوتی ہے، اس کی آخری منزل ڈیموکریسی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک آخری منزل ہم نے، چاہے ہم 100 سال بعد اچیو کریں، چاہے 50 سال بعد، چاہے 10 سال بعد، ہماری منزل وہی ہے، تو پھر کیوں نہ اس پہ ایک کنسنسس بلڈ کیا جائے. بہت اچھی بات کہ دیکھیں اگر 70-75 سال میں 5 سال کے بعد الیکشن آتے رہتے تو کم از کم 14-15 الیکشن تو ہو چکے ہوتے. ایک مرتبہ عوام غلط لوگوں کو سلیکٹ کرتی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ. ہم میرے خیال ہے اتنے بدھو نہیں تھے کہ ہم کوئی 15 مرتبہ ہی غلط انتخاب کرتے. تو آہستہ آہستہ چھاننے لگ کے، سکریننگ ہو کے ایک ایسی کریم، ایک ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے سامنے آ جاتی جس پہ مجموعی طور پہ ہمیں بھی بلیو ہوتا اور دنیا کو بھی بلیو ہوتا. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جب انویسٹر دیکھتا ہے جی کہ ملک کے اندر تو ایک مولک سی پارلیمنٹ ہے، ایک مینجڈ سا سسٹم ہے، پتہ نہیں کس انداز میں انہوں نے بنایا ہے، اور پتہ نہیں کتنے دن چلے، اور گزشتہ جتنا بھی دورانیہ رہا ہے تو کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت تک پوری نہیں کی. کتنا المیہ ہے. تو یہ چیزیں جب ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی تو میرا خیال ہے اکنامک سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بالکل سو کنیکٹڈ ہے. اور جب تک یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. شاہ صاحب یہ فرمائیے، جیسے ابھی ملک صاحب نے بات کی، یہ بڑا ضروری ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. دوسری طرف ایک سب سے بڑا جو ایک فیکٹر ہے جو مسنگ ہے وہ ہے تعلیم کا، ایجوکیشن کا، شعور کا. مختلف نام اس کو دیے جاتے ہیں ہمارے ملک میں، تاہم صورتحال بڑی خطرناک ہے اور بڑی پیچیدہ بھی ہے. جیسے ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون کے اوپر جو ہے وہ کپڑے اس نے کوئی پہنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر پھر حملہ کیا گیا باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت. اب جہاں معاشرے اس طرح کے ہوں وہاں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب پھر ووٹ کی طاقت، پڑھا لکھا اور ایک اس طرح کا پاکستانی اس کا ووٹ برابر ہو، یہ بھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. جیسے بھی انہوں نے کہا ملک صاحب نے کہ ایک پروسیس ہے، گزرتا جائے گا، خود بخود صحیح ہو جائے گا، لیکن پروسیس شروع ہوگا کب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور واقعتاً لوگوں کو جو کچھ دکھایا جاتا ہے، جیسے ہم اپنے ماضی کے کردار کا تذکرہ کیا، اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، ساری قوم کو پیچھے لگا دیا گیا، آج تک اس کو اس نام پہ ووٹ مل رہا ہے. کیسے اس کو چینج کیا جائے اسٹیٹس کو، یہ تو فرمائیے. دیکھیں، بنیادی طور پہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا ضروری ہے.
ہمارے یہاں تربیت کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور میں تو کہتا ہوں کہ جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں وہ تعلیم ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سرے سے کوئی تعلیم نہیں ہے یہاں پر, تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے. تو اب یہ نئی نسل ہو یا اس سے پہلے کی نسل ہو, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تعلیم یافتہ یا تربیت یافتہ ہے. ٹھیک. اچھا, اور اسی وجہ سے جو تربیت یافتہ ادارے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے, ان کے ہاں ڈسپلن ہوتا ہے. بہت خوب. ان کے یہاں آپ قومی اسمبلی میں یہ چیز نہیں دیکھیں گے, اگر ان کے ہاں اجلاس ہوتا ہے جی کسی کا بھی, بالکل صحیح, بہت اچھی آپ نے مثال ان کے یہاں یہ چیز نہیں نظر آئے گی. جو ہمارے یہاں جوتے لہرائے جاتے ہیں, گالیاں دی جاتی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ تعلیم یافتہ لوگ, جن کو تعلیم یافتہ سو کارڈ تعلیم یافتہ کہہ لیجئے نا ان کو, بالکل صحیح. تو اس طرح کے رویے تبدیل کرنے کے لیے کم از کم 20 سے 25 سال لگیں گے, جیسا کہ ایک زمانے میں سری لنکا نے کیا. جی. سری لنکا میں تعلیمی نظام میں انہیں کوئی 30 سال پہلے تبدیلی کی کہ جو بچہ اسکول جائے گا اسے 2 روپے ملیں گے اس دن کے, اور جو غیر حاضری کرے گا اس کے 3 روپے کٹیں گے. اب یقین کریں 20 سال میں پوری قوم تعلیم یافتہ ہو گئی. بالکل ایسا ہی. 20 سال کے اندر اندر نئی نسل ساری تعلیم یافتہ ہو گئی, اور انہوں نے اپنے بزرگوں کو بھی پڑھا لیا. جی. اب میرے خیال میں اس ہمارے سارے خطے میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم اور تربیت یافتہ ہے وہ سری لنکن ہے. اب اس کی ڈیفالٹ کی وجہ ہوئی اور بہت سی وجوہات, وہ ایک الگ چیز ہے. اخلاقی طور پہ آپ دیکھیے ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایون انڈین بھی ایسے ہی ہیں, جس طرح سے ہم پاکستانی ہیں اس طرح سے انڈینز کا رویہ بھی یہ ہے. ہمارے ہاں ایک ذرا سی ٹریفک میں کسی کو گاڑی ٹچ ہو جائے تو گالی دے کے بات کرتے ہیں, انا ہے کیا, اندھا ہے کیا. ٹھیک ہے. ایران کا میں بتاؤں, ایران بالکل ہمارا پڑوسی ملک ہے نا. وہاں دیکھا میں اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں تھا, گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا. سب سے پہلے ایک دونوں اتر کے ایک دوسرے کی پہلے انہوں نے خیریت پوچھی کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی کہیں. جی بالکل ایسا ہی. انہوں نے کوئی گاڑی واڑی کی پرواہ نہیں کی, کس کی غلطی ہے اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جی. انہوں نے پہلے یہ دیکھا کہ خیر پھر قربان شما اور یہ وہ دوست بن گئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جب باتیں ہو گئیں تو انہوں نے پھر انشورنس والوں کو فون کر دیا, ٹریفک پولیس کو فون کر دیا. اب یہ طے کرنا ان کا کام ہے کہ کس کی غلطی ہے, کس نے انشورنس کس کو دینی ہے. تمام نارمل معاشروں میں, مہذب معاشروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا. لیکن اب ہم اپنے آپ کو کیسے مہذب کہہ سکتے ہیں؟ مجھے کچھ ہوا ہے ابھی میں تو اس کے اوپر, اب یہی دیکھ لیجئے جو حلوے والے معاملہ تھا, خاتون کا معاملہ, تو اب جب تک ان لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی, اچھا آنے ہاتھ سے نبٹنا یہ کوئی مستقل حل نہیں ہوتا. شاہ صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے, اور بریک کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, معزز مہمان تشریف فرمائے, ان سے بات ہو رہی تھی ملک کی سیاسی اور سماجی صورتحال کے حوالے سے. سید محسن علی شاہ صاحب اور ایڈوکیٹ ملک عمران ڈلو صاحب, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. شاہ صاحب کچھ دیر پہلے آپ نے مہذب معاشروں کی نشاندہی کی. پاکستانیوں میں بڑی تعداد ایسی ہے جن کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے ملک سے باہر جائیں اور دنیا دیکھیں, اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ بھی ہوتا ہے اور احساس بھی ہوتا ہے کہ واقعتاً جن معاشروں کی ہم مثالیں دیا کرتے ہیں وہاں پر لوگ کس طرح زندگی گزر بسر کرتے ہیں. ذرا میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیے, کیونکہ یہاں تو ہر چیز بے ہنگم نظر آتی ہے. سڑکوں کا بھی آپ نے جیسے تذکرہ کیا, اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیسے لوگ بستے ہیں تو وہاں پہ سڑکوں پہ جا کے دیکھ لیں, صورتحال آپ کو اچھے سے اس کا علم ہو جائے گا کہ یہاں رہنے والے لوگ کیسے ہیں. ذرا فرمائیے. دیکھیں, یہ ہمارے لوگ ہی جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں نا تو ان کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. ہمارے ڈرائیور ہیں جو دبئی میں گاڑیاں چلا رہے ہیں, یہی لوگ جو ہمارے یہاں چلاتے ہیں یہ وہاں چلاتے ہیں, یہی امریکہ میں چلاتے ہیں. شکاگو میں سب سے زیادہ پاکستانی ڈرائیور ہیں, لیکن ان کا رویہ تو یہ نہیں ہے جو یہاں ہمارے ڈرائیوروں کا رویہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں قانون کا نفاذ جو ہے وہ مضبوطی سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں قانون کا نفاذ نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ نے شاید دیکھا ہوگا, آپ کے کسی ٹی وی اینکر نے ایک نابینا کا ڈرائیونگ لائسنس ایشو کروا لیا تھا. جی 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 جی. تو یہاں تو یہ بھی ممکن ہے
بالکل یہاں تو 5-10 ہزار روپے دے کے ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا 10-12 سال کا بچہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے, کوئی نہیں روکتا اس کو, نہ اس کے گھر والے, بالکل ٹھیک ہے, نہ ہی اس کے محلے پڑوس والے, کوئی پوچھنے والا کیا وقت ہے کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ کر دے, بالکل ٹھیک ہے, اس وقت تو سب آزادی ہے. بالکل ٹھیک. اور پولیس بھی اگر روک لے, ٹریفک پولیس, تو وہ 100 کا نوٹ دے کے نکل جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور ایسا نہیں تو وہ اپنے باپ کو فون کر لیتا ہے, باپ بتا دیتا ہے میں فلانا جگہ لگا ہوں یار, چڑھ دے اینوں, بالکل بالکل ایسے ہو جاتا ہے. تو قانون کا نفاذ بھی بہت اہم ہے. یعنی ایک تعلیم و تربیت, بلکہ میں کہتا ہوں تعلیم بھی کو بھی میں ثانوی حیثیت دیتا ہوں, تربیت کو اولویت ہونی چاہیے. جیسے اب مہذب معاشروں میں 7 سال تک بچوں کو صرف تربیت دی جاتی ہے. جاپان کے زندہ مثال ہے, جاپان ہے, سویڈن ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی ایسا ہے. وہ کہتے ہیں 7 سال سے پہلے بچوں کو کتابیں پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. ان کو تربیت دی جائے, ٹریفک کے نظام سمجھایا جائے, ان کو ایک دوسرے سے چلنا کیسے ہے, معاشرے میں کیسے اپنا کردار ادا کرنا ہے, وہ زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تعلیم تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے, تعلیم کیا ہو, چلو ہم نے ہماری تعلیم ختم ہوئے ہمیں شاید 40 سال ہو گئے, بالکل صحیح ہے. لیکن ویسے تو تعلیم ہم حاصل کر ہی رہے ہیں نا معاشرے سے. کتابیں تو ہم روز پڑھتے ہی ہیں نا, کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, تو یہ بھی ہماری تعلیم ہو رہی ہے. تعلیم کا سلسلہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا. تربیت کا سلسلہ بالکل ابتدائی طور پہ ہونا چاہیے, اور ایسا نظام نافذ ہونا چاہیے کہ شروع کے 7 سال جو کم از کم 7 سال وہ صرف تربیت دی جائے. اس کی بڑی اشد ضرورت ہے. جی ملک صاحب فرمائیے. اب قانون کے اوپر عمل داری, یہ ساری چیزیں, ہم وابستگی قانون سے ہے براہ راست, اور یہ بڑا المیہ ہے. جب باہر جاتے ہیں اور ہمارے یہاں صورتحال لوگ دیکھتے ہیں, جو میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کانفرنس کے اندر بہت سارے وزراء جو ہے وہ موجود تھے, تو پاکستان سے ایک وزیر جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ایک افغان وزیر سے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جو آپ کا قلم دان ہے وہ کون سا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس پورٹس اینڈ شپنگ کا قلم دان ہے. تو یہ پاکستانی وزیر صاحب جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ افغانستان میں پورٹس اینڈ شپنگ کا کیا کام. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت کیسے بن گئی, جب پورٹس اینڈ شپنگ ہے ہی نہیں. تو وہ فرمانے لگے, جو افغان وزیر تھے, کہنے لگے آپ کے یہاں بھی تو قانون اور انصاف کی وزارت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ صورتحال ہے. باقی کی آپ کا بتائیے, میں کیا کہوں. جی بالکل یہ ایسے ہی ہے. تعلیمی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے نا بڑی معذرت کے ساتھ ایک خاص نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے گزشتہ 70-75 سالوں سے. نظام تعلیم یہ نہیں ہوتا. نظام تعلیم تو حقائق پہ بیس کرتا ہے, انالیسس پہ بیس کرتا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں اگر آپ ایک خاص بیانیے کے ساتھ چلانا شروع کر دیں گے پورے ملک کو, تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو نکل رہا ہے. پھر اسی سے پاپولزم بلڈ ہوتی ہے, اور وہ پاپولسٹ بیہیویئر آپ کو چاہے مذہب ہو, چاہے سیاست ہو, چاہے سماج ہو, اکانومی ہو, ہر ایک چیز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ذرا نظر ثانی کریں, اس کے حوالے سے دیکھیں کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے, اور جو ایک تجزیاتی اپروچ ہے, ایک انالیٹیکل بیسڈ اپروچ ہے, اس کو لے کے چلیں جس میں لوگوں کے ذہن کھلیں, لوگ سوچیں, سمجھیں, پرکھیں, نہ کہ ایک لائن کو فالو کر کے ہم چلاتے رہیں اور اشب زمانہ کی لگامیں تھامنے کی بجائے ہم پھر پتھر کے دور میں چلے جائیں. ایسا ہی ہے, بالکل. یہ میرا خیال ہے. اچھا, اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب حقائق کے اوپر بات کرنا یا تاریخ کا صحیح حوالہ دینا یہ انتہائی مشکل اور پیچیدہ کام بن چکا ہے. ایسے مثال دوں گا میں آپ کو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ, یہ ہم نے جب کتابوں میں پڑھا تو لکھا تھا کہ پاکستان میں 500 سال کی گیس موجود ہے. اب حال یہ کہ 60 سال میں آپ کی گیس ختم ہو گئی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے پاس چونے کے پتھر ہیں, پہاڑ ہیں, نہ جانے کیا کیا پڑھایا گیا, یہ قوموں کی طاقت بنتے ہیں. جب آنکھ کھلی, تھوڑا سا شعور آیا, تو پتہ چلا یہ تو قومیں سے نہیں بنتی چونے کے پتھروں سے اور پہاڑوں سے, وہ تو سوچ سے, اپنے اپنے نظریے سے, اپنی طاقت کے ذریعے, ایک معاشرتی اقدار کے ذریعے, ان ساری چیزوں کے ذریعے قومیں تشکیل پاتی ہیں. اب اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ ابھی بھی وقت ہے, آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے, صحیح تاریخ پڑھانا شروع کر دیجئے. کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں پاکستان اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہے کہ ہمیں ایک وسیع ساحل بھی ملا ہوا ہے, گہرا سمندر بھی ملا ہوا ہے, میدان بھی ملے ہوئے ہیں, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, دنیا کا بہترین نہری نظام ہمارے پنجاب کے اندر موجود ہے. سندھ کی دھرتی بہت زیادہ زرخیز ہے, ماشاءاللہ صوفیاء کی سرزمین ہے. اچھا, بلوچستان ہے تو آپ سارا دیکھ لیں, ماشاءاللہ معدنیات کے حوالے سے کافی رچ ہے.
اب اور ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے. یہ اگر دنیا میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انڈس سویلائزیشن کے لوگ ذہنی طور پہ شعوری طور پہ کسی سے پیچھے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. ذہنی حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، اپروچ کے حوالے سے ہمارے وادی سندھ کے لوگ، انڈس سویلائزیشن کے لوگ، جس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ خطہ بہت آگے ہے، بہت ایڈوانسڈ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم ایک تو تاریخی طور پہ کچھ ایسی عالمی طاقتوں کے زیر تسلط رہے ہیں کہ جن کے مفادات کا آپس میں ٹکراؤ تھا. مثلا اب ہمارے ساتھ سوویت یونین پڑتا تھا، چائنا پڑتا تھا، بڑی اکانومیز تھیں. اب مغرب کا ان کے ساتھ اختلاف تھا، بھلے وہ کمیونزم اور سوشلزم اور کیپٹلزم کی بیس پہ تھا یا اور بھی ان کے معاملات تھے. تو اب ان کی یہ ہمیشہ سے خواہش رہی کہ یہاں پہ ایک ایسا بفر زون تشکیل دیا جائے کہ جو رشیا اور چائنا اور ان کی سوچ اپروچ کو پہاڑوں سے پیچھے کہیں پہ روک دے. پھر اس کے لیے انہوں نے افغانستان کے اندر بھی بہت کچھ کیا، بڑا وار کیا، انڈیا کے اندر بھی بہت وار ہوا، پاکستان میں بھی بڑا وار ہوا، ایون کہ پاکستان کو باقاعدہ توڑ بھی دیا گیا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بنیادی طور پہ بڑی طاقتوں کی جنگ تھی. جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈا کچلے جاتے ہیں، تو اس صورتحال کا ہمیں سامنا رہا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی قیادت ہے، یاد رہے پاکستانی لیڈرشپ دنیا میں مشہور ترین لیڈرشپ رہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، عالمی سطح کے لیڈر تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو. لیکن بدقسمتی سے کہ وہی تو لوگ یہاں پر نشان منزل تھے، سمجھ کے راہ کا پتھر جنہیں ہٹایا گیا. اب ان کو اگر آپ اپنے گھر کے شیر کو ماریں گے تو پھر ظاہری بات ہے آپ پہ مسلط ہی کیے جائیں گے نا لوگ. اچھا، پھر مسلط میں بھی ایک ایسی قیادت کو مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے جو اپنے سوا کچھ دیکھتے ہی نہیں. اب معذرت کے ساتھ مثال کے طور پر میں میاں صاحب کی بات کروں، پہلی مرتبہ وزیر اعظم ہے میاں نواز شریف ہے، دوسری مرتبہ ہے میاں نواز شریف ہے، تیسری مرتبہ ہے میاں نواز شریف ہے، چوتھی مرتبہ موقع ملا ہے تو میاں نواز شریف نہیں تو میاں شہباز شریف ہے، پانچویں مرتبہ موقع ملا ہے تو میاں شہباز شریف ہے، وزارت اعلیٰ کا موقع ملا ہے تو شہباز شریف کا پہلے بیٹا حمزہ کو بھی بنایا گیا تھا 4 دنوں کے لیے، پھر وزارت اعلیٰ کا موقع ملا ایک بڑے صوبے کے لیے تو نواز شریف کی بیٹی. یعنی جب آپ اس دائرے کے اندر رہ کے اور پھر سوچیں گے کہ یہ ملک ترقی کرے گا اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے، میرا خیال ہے یہ تھوڑا مشکل. بہت اچھی بات ہے، اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہماری سوچ ہے اور یہی کچھ ہوتا رہا ہے. اب یہ بات تو بڑی تلخ ہے، مگر وہ شاعر کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. تو اب یہی کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، جو ہماری سوچ کا محور اور مرکز ہے وہی محض ہمارا، جیسے ابھی بات ہو رہا ہے کہ خاندانی نظام ہے، موروثیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلیں گے. اب یہ فرمائیے شاہ صاحب کہ یہ موروثیت اس میں سے کیسے الگ کی جائے؟ وہ کب کلچر آئے گا کہ جب پارٹی کوئی بھی جماعت ہو اس کے اندر کوئی نیچے سے اٹھ کر جائے اور وہ سربراہ کی حیثیت سے وہاں پر کام کرے اور اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آئے تو پھر اس کا نام سامنے آئے خود بخود؟ یہ تو ہمارے یہاں مثالیں نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کسی بھی رنگ کی ہو، کسی بھی شکل کی ہو، کیسے ہی تخلیق کی گئی ہو یا تخلیق ہوئی ہو، لیکن یہ چیز وہاں نہیں پائی جاتی. کیسے ٹھیک کیا جائے؟ یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ ہمارے علاوہ اس پورے خطے کے ممالک میں ایسا ہی ہے. یعنی یہ سری لنکا میں بھی یہی ہے، انڈیا میں بھی یہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی. حسینہ واجد مجیب الرحمان کی بیٹی ہے، ایسے ہی انڈیا میں آپ اندرا گاندھی، اس کے بعد راجیو گاندھی، اور پھر وہ ان کی وائف جو غیر ملکی بھی تھیں، خیر اب تو وہ انڈین ہی ہے. بہرحال تو یہ ہمارا یہ کلچر ہے، اور لگتا ہے ایسے کہ ہمارے یہاں لوگ عوام انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ ریجیکٹ کر دیتے نا، ریجیکٹ کر دیتے. اگر وہ پسند نہ کرتے تو ریجیکٹ کر دیتے. اچھا، وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، عوام الناس کا ہی پرتو ہے نا یہ ہماری حکومت ہے یا ہمارے لیڈر حضرات جو ہیں. تو عام اس میں زندگی میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنوں کو ہم نوازنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا بیٹا جوان ہوگا تو میں اس کے لیے کوشش کروں گا، اس کے لیے سفارشی کرواؤں گا کہ یہ اس نوکری پہ لگ جائے، چاہے کتنے کی حق تلفی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، اس کے میں کبھی پرواہ نہیں دوں. تو یہ رویے شروع کی تربیت کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک قصور عوام الناس کا ہے. اجتماعی شعور کی جہاں تک میرے بھائی نے بات کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اجتماعی شعور کا مظاہرہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں سڑکوں پہ، اسمبلیوں میں. یہ اجتماعی شعور کا ہی مظاہرہ ہے نا. یا یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ کس کی پروڈکٹ ہیں؟ یہی ہے.
اب سب سے زیادہ ووٹ ان کو ملے ہیں نا جی لیکن کیا کرتے ہیں وہ؟ بالکل انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا مطلب کہ پاکستان کی ایسی تیسی کرو، پاکستان کو قرضہ نہیں دو، یعنی ہمیں وہ خوش ہوگا کیونکہ اس کو حکومت نہیں ملی، کیونکہ حضرت خان صاحب کو حکومت نہیں ملی، لہذا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ اس حکومت پہ الزام آئے. اور معاملہ اس میں اس سے کس کا بھی نقصان ہے؟ ہم سب کا نقصان ہے، میرا بھی نقصان ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہماری ان کے ایلسی اپنے ووٹر کا حضرت بھی ہماری ایلسی نہیں کھل رہی. بالکل ایسا ہی ہے. میرے ایک عزیز کینیڈا سے آئے ہوئے تھے، ان کو صرف $20,000 کی ضرورت تھی، ان کو $2,000 بڑی مشکل سے جا کے بالکل ایسا ہی یہ ڈالر صورت نہیں ہے. ہے. ایلسی نہیں. میرے تو سینکڑوں کلائنٹ ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، بالکل ٹھپ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل جب ایل سی نہیں کھلے گی تو کہاں سے آئے گا؟ اور ڈیفالٹ ہو گیا پھر تو یہ جو آئل اور اس سے متعلقہ پروڈکٹ آ رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. ہماری ساری بجلی جو ہے 80-90% اسی سے پیدا ہو رہی ہے. جی بالکل. تو پھر ہمارے شہروں میں بجلی بھی نہیں ہوگی تو ہمیں تو پھر وہ دیہاتی زندگی کی طرف جانا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ سوچ کیسے بیدار کریں؟ جی جی آپ فرمائیے. تربیت سر، میں تو صرف تربیت پہ زور دیتا ہوں. حکومتوں کو چاہیے کہ کم از کم، باقی تو سب نے جتنے باشعور یا بے شعور وزراء ہوتے ہیں یا سینئرز ہوتے ہیں، کم از کم تعلیم و تربیت کی ایک وزارت، اس میں کوئی عالم آدمی لے آئیں. بہت خوب. کوئی عالم آدمی جو واقعتاً کام جو کرے اور اس واقعتاً میں کام ریفارمز کرے، لے کر آنے کم از کی کم کوشش ایک کرے. چیز پہ تو یہ کر رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ ہیلتھ پہ کیسے؟ کچھ کر لیں. نہیں، ہیلتھ تو ہماری ترجیحات میں دیکھیں دو چیزیں ہم جن سے یہ پیسے لیتے ہیں نا ملک صاحب، آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، تو وہاں سے ان کو یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ جو پیسہ ہم دے رہے ہیں یا آپ کی جو اوور آل GDP ہے اس کا 2% آپ نے صحت اور تعلیم پہ خرچ کرنا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہماری ترجیحات میں کبھی شامل ہی نہیں رہا. اب جتنے پروجیکٹ ہم نے کیے، جیسا بھی آپ نے نام لیا ایک سیاسی لیڈر کا، ان کی اپروچ یہ رہی کہ جی سڑکیں بنانی ہے، یہ بنانی ہے. انہوں نے صحت اور تعلیم کے پیسے اٹھائے اور اٹھا کے اس فنڈ میں ڈال دیے اور اس سے کام ہو گیا. ٹھیک ہے، کمیشن اچھا بنتا ہے، کمیشن اچھا بنتا ہے. چلیں یہی بات ہے. اب ظاہر ہے بڑے لوگوں کو پتہ پروجیکٹ ہوں گے ہے تو بڑا کمیشن ہوگا. تو یہ ہماری اپروچ ہے. اب صحت اور تعلیم ایک تو ترجیحات میں شامل نہیں رہی. دوسرا جس چیز کا قحط ہمیں نظر آیا وہ یہ کہ کسی بھی لیڈرشپ نے کبھی بھی کوئی انٹرا پروونشل ہارمنی اور اس طرح کے جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر کام نہیں کیا کہ لوگوں کو جوڑا جائے. ہر شخص نے آ کر کہ میری حکومت اگر ایک جگہ ہے تو میں دوسروں سے اتنے فاصلے میں نے بڑھا دیے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کوئی الگ ملک ہے، بلوچستان کوئی الگ ملک ہے، سندھ کوئی الگ ملک ہے. اس طرح ہمارے رویے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. اس کے اوپر کون کام کرے گا؟ کیا یہ سیاسی لیڈرز کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جی یاسر بھائی، بڑی بات آپ نے کی اس حوالے سے کہ جو جس قدر تقسیم کیا گیا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب ایک جماعت کی بنیاد اس نعرے پہ رکھی جائے کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ، مرسوں سن نہ ڈسوں. ہاں مرسوں سندھ. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب اس صورتحال میں ایک بڑے بھائی کا رویہ باقی چھوٹے بھائیوں کے لیے کیا پیغام جا رہا ہے؟ جبکہ چھوٹے صوبوں میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ حب الوطنی کے یا صوبائیت کے جذبات بھی امڑ رہے ہو، تو ابھی جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے. اور پھر المیہ یہ ہے، اب دیکھیں نا تاریخ اپنے آپ کو ایک وہ کرتی رہتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور خود ہی جو کچرا ہوتا ہے تاریخ کرنا وہ صاف ہوتا رہتا ہے، واش آؤٹ ہوتا رہتا ہے. اب مثال کے طور پر جب میاں نواز شریف صاحب نے یہ نعرہ دیا تب ٹھیک ہے پنجاب ان کے ساتھ رہا. اب فی الحال یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ الیکشن آپ کو پتہ ہے کس ریجن میں مینیج ہوا ہے؟ GT روڈ پہ مینیج ہوا ہے، جو ان کا اپنا گڑھ سمجھا جاتا تھا. یہ GT روڈ کی پارٹی سمجھی جاتی تھی. تو وہاں کا جو پنجابی تھا اب اس کی نسل میں، ان کی نوجوانوں میں جب یہ شعور ہے کہ یار یہ تو غلط بات ہے، ہم نے جڑ کے رہنا ہے. وہی آپ والی بات کہ اتنا بڑا ملک ہے، جوڑ کے رہیں گے تو اکٹھے رہیں گے. تو انہوں نے اٹھا کے ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اب اس کو مینیج کیا گیا جو کہ وہ ایک الگ داستان. چلیں تو ملک صاحب اب گفتگو تو بڑی زبردست ہو رہی ہے، بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور یہاں پہ جو سیگمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہوگا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں ایڈوکیٹ ملک عمران ڈولو صاحب کا، سید محسن علی شاہ صاحب، دونوں معزز مہمانوں کا کہ انہوں نے مختصر وقت میں بڑی اچھی گفتگو کی اور انشاءاللہ ان کو زحمت دیتے رہیں گے، مختلف حوالوں سے جو وہ گفتگو کرتے رہیں گے. بڑی انٹرسٹنگ آج کی ہماری ڈسکشن رہی ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.